रहीम, मैं हूं रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK रेड लाइन। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जहां पर पिछले कोई 1.5 महीने से आइन और कानून की जंग लड़ी जा रही है। इस बिल्डिंग के अंदर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में नज़रिए ज़रूरत को दफन करने का इंदिया दे दिया है और अहद कर लिया है कि अब पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं। कल आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को नाअहल कर दिया जाता है तौहीन अदालत केस में। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हम बैठे हैं, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह। She is not Maryam Nawaz, by the way. Oh, sorry. She is Maryam Safdar. Oh, yes. नानी 420. नानी 420। सर्जरी माई। सर्जरी माई। तो वो बकायदा माई सर्जरी नहीं, वो माई सर्जरी ना माई सर्जरी। ओके। अच्छा, उन्होंने बकायदा जजेस की तस्वीरें लगाकर उनकी फैमिली को मुलायन किया, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहें? इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक बार ना कहा गया था कि गरीब के लिए कवानीन और हैं और अमीर के लिए कवानीन जो हैं वो और हैं इस मुल्क में, ठीक है। और जब तक आपके कानून की जो है ना वो पासदारी नहीं की जाएगी, आपके कानून को मजबूत नहीं किया जाएगा, आपके आइन को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये चीज़ें आपके मुल्क में चलती रहेंगी। बात यह है कि जहाँ तक मरियम की बात है, ठीक है, वो नानी 420 की, तो उस औरत का तो वतीरा ही है, उसके पास कुछ और सेल करने को तो है नहीं, ठीक है, कोई बयानिया उसका है नहीं। सर्जरीज करवा के अपनी जो है अपनी खूबसूरती को वो मज़ीद जो है वो बस कर रही है, ठीक है, कि लोगों को मैं खूबसूरत नजर आऊँ, शायद मेरी खूबसूरती देख के जो है लोग मुझे वोट दे देंगे। तो ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, इस कौम के पास अक्ल शऊर है। ये लोग जो हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारे हुकूक क्या हैं, तो वोट ये इसलिए आपको नहीं देंगे। वो लोग, आज मेरी एक बहन ने बहुत प्यारी बात कही थी, उसने कहा था कि इनका बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, ठीक है। आज इन्हीं लोगों ने जो है अवाम को जो है इतना रोल दिया है सड़कों पर और ला के उनको उस इतना जलील कर दिया है कि आज उन्हीं की उस वोट को, कि जिसके तहत जो है ये लोग आके ऐवानों में बैठते हैं, ठीक है, इन्होंने उसको जो है वो बिल्कुल पामाल करके ऐवानों में बैठ के उसी वोट के जरिए अवाम को लूटते हैं, अवाम को लूटते भी हैं और आइन की, जिसे कहते हैं ना कि पामाली का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, इसको कट तो नहीं करना आप, वो इस तरह कट कर रहे हैं। प्लीज मेरी वीडियोस को कट मत कीजिएगा। हाँ, ओ ऐसे कट भाई ऐसे नहीं। वो उसको ये भी कह रही थी, एक मिनट मुझे जरा पहले बात करने दो। फिर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है ना? यस। ये ना आप मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन करें कि जिसकी इन्फॉर्मेशन ना हो तो फिर कट हो जाएगा। अच्छा, आपस में डिसाइड पहले, मतलब हाँ, पहले डिसाइड हो जाना सारी चीजें डिसाइडेड होनी चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि एक जो है ना निडर बेबाक साफी हूँ और मैं जिसके साथ बैठा हूँ वो भी एक दलेर खातून है जो गोलियों के सामने खड़ी रहती है, तो हम लोग ऐसा मैनेज इंटरव्यू नहीं करते। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा बड़ा ही प्यारा, मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपए आते हैं, 20,000 आते हैं, 30,000 आते हैं, मुझे फट पता लग जाता है। इधर आएंगे पता लग जाएगा। यार BMW का नहीं पता लगा, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी बेच दी और अच्छा गिफ्ट भी आया UAE से, कतर से भी तो आए हैं। ओवर टू यू। हाँ, कतर से भी तो आए थे ना गिफ्ट। अच्छा देखिए मेरी बात सुने भाई, अल्लाह की बंदी, बिल्कुल रिश्तेदारी थी हमारे कतर में थे दो। सही क्या? हाँ जी, ये आपको नहीं पता क्या? याद ही नहीं है जो प्रोग्राम माशाल्लाह जो प्रोग्राम हो रहा है, आप इधर आए ना जी, इकट्ठे होना, माशाल्लाह। देखिए एक मजेदार बात बताऊं मैं आप लोगों को, मरियम साहिबा के झूठ की, मतलब झूठ भी शर्मा जाता है कि जो है ना इतना झूठ बोलती है कि झूठ भी शर्माता है इस बात से कि भाई इतनी झूठी औरत है ये। आप अंदाजा करो, इसकी वीडियोस मौजूद है जहाँ पे BMW से उतर रही है खबीस की बच्ची। और खुदा की तुम्हें अल्लाह की मार हो बेगैरत औरत, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती है, इतनी गैरत तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम वो खबीस औरत हो मरियम नवाज कि तुम्हारी जो है वही बात है, BMW कम से कम 4-5 गाड़ियां तुम्हारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जिनमें तुम सफर करती हो और तुम इतनी काकी हो, तुम इतनी निप्पल लेती हो मुंह में, ठीक है, फीडर तुम पीती हो कि जिसको रोटी को चोची कहती हो, कि जिसको ये नहीं पता कि मैं जिस गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ वो BMW है या वो मेहरान है। शर्म करो कुछ। और फिर रिजवान भाई आप सोचे, एक इनके उसने ये भी कहा, उसने कहा मरियम बीबी तो मेहरान पे भी सफर करती है, लाना तो तुम पे बेगैरत औरत। वो दरअसल आप बात नहीं समझी,
یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے اماں ابا کی شادی ہوئی تھی, پیڈسٹل فین لگے ہوئے تھے, کروڑوں اربوں پتی لوگ تھے یہ, کروڑ, اور پیچھے وہ ملتانی اسٹائل کا ٹینٹ نہیں ہوتا جو آج کل فقیر چادر بچھاتے ہیں رنگ برنگی, وہ لگی ہوئی تھی اسٹیج کے اوپر, کھانا پڑا ہوا تھا ڈونگوں کے اندر, لیکن تھے ارب پتی, تھے کروڑ پتی. اور اس وقت بھی آپ کا کپتان میرا ڈھکن چراتے تھے, ڈھکن پھر بھی چراتے تھے, اور میں نے سنا ریلوے کے اوپر والا وہ بھی چراتے ہوتے, اور میں نے سنا کہ وہ جو اتفاق فاؤنڈری جو ضیاء الحق نے بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کو گفٹ کی تھی, اور انہوں نے اتفاق فاؤنڈری, اس میں کوئی ریل کی پٹریاں, ریل کے انجن, اس ملک کو پتہ ہے ان کے پاس آتا تھا جو وہاں سے نکلتا تھا نا, کباڑیے تھے بیسیکلی, سارا کباڑ وہاں کا جو ہے لوہے کا وہ ان کے پاس آتا تھا. کباڑیے تھے, کباڑیے سے انہوں نے اپنی سٹارٹ کی تھی نا, اسٹیل مل جو سٹارٹ کی تھی انہوں نے. سب سے بڑی بات ہے اسی لیے شاید جو ان کی ساری پوری پرسنالٹی ہے نا وہ کباڑی لگتی ہے. دوسری نا ایک بات نا میں چھوٹی سی یہ کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث ہے کہ منافق کی کیا پہچان ہے. منافق کی یہ پہچان ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب اس کو امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے, جھگڑا کرے تو حد سے بڑھ جائے, اور وعدہ کرے تو اس کو کبھی پورا نہ کرے. تو ماشاءاللہ یہ خوبیاں تمام اس پورے خاندان میں, کیا جتنی یہ پی ڈی ایم کی پوری کابینہ ہے نا ان سب میں یہ ہے. سرداری کو کیوں سارے بھول جاتے ہیں, وہ تو پی ڈی ایم میں وہ بھی ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ منافق جو ہے, دیکھیں منافق جو ہے نا اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ایک شعر ہے اقبال کا جو ان پہ فٹ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. آپ قوم کے نہیں بنتے نہ بنے, اپنے تو بنو. قبر میں جا کے کیا حساب دو گے؟ قبر ہے ہی نہیں. اچھا قبر کدھر ہے؟ یہ انہوں نے تو ان کو پتا ہے, اور اسی وجہ سے تو یہ کس منہ سے مکہ گئی ہے, کیا منہ دکھائے گی ادھر اس کو. اچھا میں اس کے اوپر نا تھوڑا سا کلیئر کر دوں نا کہ لوگ کہتے ہیں نا جی عمرہ کرائے تو بخشے گئے, حج کرائے تو بخشے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ میں ساری دنیا کا بگڑا ہوا اپنے گھر لا کے سدھار دیتا ہوں, اور جو میرے گھر سے بگڑ کے نکلے وہ ساری دنیا میں نہیں سدھرتا. پھر اللہ نے ذکر کیا ان لوگوں کا, پھر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان لوگوں کا کہ ہم نے ان کے دلوں پر سہم اور لگا دی ہے. اور پھر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مکے کے منافقین سے اللہ میری پناہ, میری حفاظت فرما. تو وہ کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافق تھے مکے کے اندر, تو وہ جتنے مرضی اور زیادہ حج عمرے کرتے تھے, وہ زیادہ زکوٰۃ صدقات دیتے تھے, لیکن لوگوں کے حقوق سلب کرتے تھے. بہت اہم سوال آ رہا ہے. دیکھیں ابو جہل کا گھر تو اس کے خانہ کعبہ کے زیادہ قریب تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا دور ہے جہاں پہ وہ لائبریری بنی ہوئی ہے. تو ابو جہل کو مکہ کے قریب رہ کے ہدایت نہیں آئی, تو یہ تو ان کے تو کردار ہی ایسے ہیں, یہ تو ہدایت پانے والے ہیں ہی نہیں, کیونکہ ان کی خواہش ہی نہیں ہدایت پانے کی. تو اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے. تو یہ تو بے ہدایت بات تو وہی نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نواز شریف کے سیل پلیٹ لیس سنا اوپر آ گئے ہیں, انگلینڈ سے بڑی سپیڈ سے سیڑھیاں اترے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, خود ویل چیئر پہ نہیں آئے, اور پھر جہاز میں سفر بھی کیا. اچھا جہاز سے ویل چیئر پہ تو نہیں گئے نا, ہمارے مطابق نہیں آیا تو $500 کا ہو جائے گا. اچھا بیٹھ کے پھر سعودیہ کا سفر کرتے ہیں, پھر عمرہ کرتے ہیں, پھر حج کرتے ہیں, عمرے کے لیے پہنچ گئے, اور ابھی عمرے پہ بھی بھاگ دوڑ ہوگی. کیا وجہ ہے؟ کپتان کا ڈر ہے, پٹھان کا درد ہے. پاکستان کا سفر کرتے ہوئے دوائیاں بڑھ جاتی ہیں, پلیٹ لیس گر جاتی ہیں. بات یہ ہے وہیں جا کے تو انہوں نے اپنا سارا کردار جو ہے وہ نبھانا ہے نا, وہیں جا کے تو ان کو ان کی ساری ایما کی چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی. ٹھیک ہے, جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے بھی تو وہ سعودیہ ہی تھا نا. ٹھیک ہے, کہ جب یہ بندہ وہاں سے جو ہے واپس اس ملک میں آیا تھا, جب انہوں نے اپنے گناہ دھونے ہوتے ہیں نا تو چلے جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور وہاں سے گناہ جو میں دھونے کا کہہ رہی ہوں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات, آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا. بس وہ گناہ دھو کے نا تو مزید فریش ہو کے واپس آتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے مزید گناہ جو ہے نا وہ کر لیں گے, اور مزید اس ملک کو لوٹ لیں, اور جو ہے نا اس ملک کا ستیہ ناش کر کے اور واپس دفع ہو جائیں یہاں سے. بات یہ ہے رضوان بھائی, ایک بڑی سمپل سی چیز ہے جو اب ہماری عوام کو نا سمجھ آ چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو, ایون اپنی ماں کو بیچنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب وہ وقت ہے کہ عوام کو
اور ہماری آنریبل عدالت کو ان کو مل کر پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ یقین کریں کہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اگر اس قدم کو ہم نے نہ روکا تو ہمارا ملک جو ہے وہ کبھی آگے نہیں چل سکے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، میں نے قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھا، میں سب سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ سے بھی کر رہا ہوں، این آر او کی بات ہو، نیب ترمیم کی بات ہو، سارے گدھوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی مردہ جانور پہ نہیں گدھ اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کی بات ہو، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ میرے ملک میں غریب بچہ فٹ پاتھ پہ بھوکا مار رہا ہے، میرے ملک میں لوگ مائیں بہنیں آٹے کی لائن میں لگ کر شہید ہو رہی ہیں، میرے ملک میں بچے تعلیمی اداروں کے باہر کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے ملک میں لوگ ہسپتال کے دروازے پر جا کر ان کے کوریڈور کے اندر اپنی جان دے دیتے ہیں، بیڈ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، اس کے اوپر یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گی؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ عزت سے آٹے کی بوری خرید کے لے کے جاتے تھے وہ بھی آج کل لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، بوری کے آٹے کی لائن میں کھڑے ہوئے وہ بھی آج کل، ٹھیک ہے۔ تو ہاں وہ بھی آج مطلب انہوں نے لوگوں کو اس طرح مانگنے اور پہ لگا دیا ہوا ہے، یہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ لوگ صرف ہم سے مانگیں تو آٹا مانگیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے لیے تو لنڈن کی جائیدادیں، غیر ملکوں میں جائیدادیں، ٹھیک ہے، اور عوام کے لیے ایک بھیک میں دی ہوئی آٹے کی بوری، آپ ان کو خود کفیل کیوں نہیں بناتے ہیں؟ معاشی طور پہ ان کو خوشحال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ایک معاشی فارمولا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے اولادوں کے نام پہ کس طرح جائیدادیں بنانی ہیں۔ تو آپ تو اسی تناظر میں نااہل ہیں اور عوام پہچان چکی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ 30 سال کا خلا جو عوام کے دل میں تھا، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اس خلا کو عمران خان نے آ کے پورا کیا ہے، اسی لیے عوام اس کے ساتھ ہے۔ بلکہ عوام، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ عوام کیوں عمران خان کے ساتھ ہے، میں کہا نہیں، عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، عمران خان عوام کے ساتھ ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہے، یہ 8 مہینوں میں جو مدد آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے، یہ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ان کو پٹھا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ توشے خانے میں ہاتھ ڈالا، گھڑی چور کا، اب بھاگتے پھر رہے ہیں توشے خانے سے، یہ تو پورے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب مریم صاحبہ کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ کون سی گاڑی، کیا گاڑی، مطلب اتنا لوٹ لیا ان لوگوں نے کہ انہیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مرشد آباد نام رکھا ہے، اب انہوں نے اس کا نام عمران خان کا حضرت عمران خان احمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ رکھوا دی ہے۔ میں تو یہی کہتی ہوں، حضرت مرشد چوک بنوا دیا نا، اب حضرت عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام ہو جائے گا۔ یہ جو اس کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں اور اسی کا خوف ہے ان کو، یہ مرے جا رہے ہیں، یہ قانون سازی کر رہے ہیں، سب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو قانون بنا رہے ہیں صرف اپنے لیے، عوام ادھر کدھر ہے۔ تھوڑے بریک کے بعد، 2 منٹ کے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔